अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर एक हमला हुआ है और उस हमले के अंदर 23 जवान शहीद हो गए हैं। अगरचे ख़बरें तो इससे ज़्यादा अफराद के शहादत की थीं, लेकिन जब तस्दीक करके अदारे की तरफ से बाकायदा फ़िगर जारी किया गया तो हमें उसी फ़िगर को ही कोट करना चाहिए। ये हमला क्यों हुआ है, इसके पस मंज़र के अंदर एक बहुत बड़ी है। ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी एक जाली सी तंजीम है। ये बेसिकली टीटीपी का ही एक ऑफ शूट है, क्योंकि जब टीटीपी के नाम से ये लोग कार्रवाइयाँ करते थे तो ज़ाहिर है फिर इनके इलाकों के अंदर प्रेशर आता था, और जो था वो प्रेशर जो था उसके बायस फिर जो था वो मतलब काम ख़राब हो जाता था। फिर उन लोगों को सोशली तौर पे प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, और उन मुल्ज़िमों तक भी रसाई हासिल कर ली जाती थी। तो उन्होंने 2-3 नए नाम खड़े किए हैं, जिनमें से तहरीक जिहाद पाकिस्तान है। ये टीटीपी है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान नहीं है, और इसके पीछे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है। और बुनियादी तौर पे उसका जो एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान को जो लोग हैं अफ़गान मुहाजिरीन जिनको वापस भेजा जा रहा है उसको वापस भेजने से रोका जाए, और ख़ास तौर पे 5.25 लाख 5,30,000 के करीब लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं, और अदारों का ये कहना है कि तकरीबन इतने या इससे दुगने लोग जो हैं वो इलेक्शन तक मज़ीद वापस भेजे जा चुके होंगे, क्योंकि इन लोगों ने अब पाकिस्तान के सियासी अमल के अंदर भी मुदाखलत शुरू कर दी थी, और सियासत के अंदर भी ये लोग दर आए थे, और इन्होंने अपने तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ जो है वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को बनाया हुआ है। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो रेसिपिएंट हैं इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की स्पॉन्सरशिप्स के, और मैं उनके कारोबार की मिसाल तो आपको दे चुका हुआ हूँ अपने पिछले व्लॉग के अंदर, आप वो सुनिए। लेकिन ये जो है ये बेसिकली प्रीएम्प्ट किया गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन को जो है वो रुकवाया जा सके, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। अभी हम इस खबर की तैयारी कर ही रहे थे कि एजाज़ सैयद साहब ने अपने व्लॉग टॉक शॉक के अंदर एक ख़बर फोड़ी, और वो ख़बर ये थी कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की TTA यानी कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या वहाँ की जो हुकूमत है उसके ज़रिए इस वक्त किसी तीसरे मुल्क में TTP के साथ मुज़ाकरात में है। और उन्होंने ये भी फरमाया कि TTP ने जो मुज़ाकरात के लिए शराइत रखी हैं उनमें से एक शर्त तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने जो फाटा के इलाकों को ज़िला का स्टेटस दे के KPK में ज़म किया है उसको ख़त्म किया जाए, नंबर 1। और वो तो कहते हैं 1-2 एजेंसियों में से अपना पाकिस्तान हुकूमत अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी विड्रॉ करे। नंबर 2, हम तब तक आपके साथ कोई गुफ्तगू या मुआहिदा नहीं करेंगे जब तक कि आपकी तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए उन तक रसाई नहीं करेंगे या उनको अप्रोच नहीं करेंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगरचे उनकी इस खबर की तरदीद जारी कर दी बहुत सारी जगहों ने कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फ़र्ज़ भी कर लें कि ये दुरुस्त है तो इसका एक और भी मतलब निकलता है ना, कि इसका मतलब ये निकलता है कि मतलब ये TTP ने अपनी आखिरी हदूद को छूना था जो उसने छू लिया, मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी चेक की जा रही थी, और अब उस स्ट्रेंथ को स्मैश करने का प्रोसेस शुरू होगा। और कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि जनरल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर शाह साहब जो अमेरिका गए हैं वहाँ पे ये जो हैं इस बात के ऊपर उनको कायल करने गए हैं और अमेरिकन्स को कि जनाब हम ये ज़रा थोड़ा सा इनकी चित्रौल करने लगे हैं, और ये आपके लिए भी उतने ही ख़तरनाक हैं जितने कि ये हमारे लिए हैं। तो आप जिस तरह ये हम अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस भेजने लगे हैं,
اور آپ جس طرح اس میں کودے ہیں تو برائے مہربانی ذرا اس میں کودنے سے احتراز کیجیے گا۔ ایک تو یہ ایجنڈا آئٹم بھی ہے، سنا ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ وہاں پہ بات چیت ٹیک اپ ہوگی۔ ان کے دورے کے بعد ایک جو ہے وہ ایک بڑا بے رحمانہ قسم کا آپریشن بھی کیا جائے گا، اور اس کے اوپر بڑا گراس روٹ لیول کے اوپر کام ہوا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن کی کلیکشن کی گئی ہے، جو کہ لوگ کسی بھی طور پہ کبھی بھی اور جبھی بھی اور تبھی بھی ٹی ٹی پی یا اس کے کسی آپریٹر یا دور پار سے بھی اس سے متعلق رہے ہیں، ان تک جو ہے وہ جیو فینسنگ کر کے اور سارا وہ طریقہ کار ان سے انفارمیشن لے کے ان کے پورے نیٹ ورک تک رسائی کی گئی ہے، اور طریقہ وہی ہوگا کہ ان کو جسے کہنا چاہیے ایکسکلوڈ کیا جائے گا، مطلب کہ وہ کیا ہوتا ہے جی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ اور بہت مرتبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کینڈے میں لانے کی کوشش کی گئی، گفتگو کے بھی تمام مراحل طے کر لیے گئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس طرح کا جو ایک لیتھل قسم کا، کیلس قسم کا بے رحمانہ آپریشن ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف آج جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے وہ مقدمہ جس میں افغان مہاجرین کو اس طرح بھیجے جانے کے عمل کو کوشچن کیا گیا تھا اور چیلنج کیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے موجودہ حکومت کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ سپریم کورٹ نے بڑے بینچ کے سامنے پلیس کرنے کے لیے واپس چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ اب اس کے اندر جب وہ فرت اللہ بابر صاحب نے جو باتیں کیں تو اس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا کہ فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ ان افغانوں کے لیے متفکر نہیں ہیں کہ جو گزشتہ 40 سال سے یہاں پہ آئے یا مقیم ہیں، وہ ان افغانوں کے لیے زیادہ متفکر نظر آتے ہیں جو کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان سے پاکستان موو کیے تھے۔ اچھا، ان افغانوں کا گارنٹر کون تھا؟ یہ جو اس وقت موو کیے تھے جب امریکن جا رہے تھے، آج سے 2.5 سال پہلے وہاں سے جب جا رہے تھے، اگست 2021 کے اندر جب وہاں سے جا رہے تھے، تو ان افغانوں کو، جو ان میں سے زیادہ تر این ڈی ایس کے لوگ ہیں، زیادہ تر وہ آپریٹرز ہیں جو امریکن کے مقامی ایجنٹس کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، جب امریکن بھاگے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑے کہ ہمیں بھی سانو بھی لے چل نال وے باؤ سونی گڈی آ لیا، یہ بھی ساتھ میں ٹر پڑے کہ جناب ہمیں بھی لے چلیں۔ تو اب امریکن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک بندے نے تو ہمارے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جان کو تو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ساتھ میں نا میری ایک شادی شدہ بہن بھی جائے گی جس کے آگے 7 بچے ہیں اور جس کا 1 عدد خامد بھی ہے، تو یہ جو 9 افراد کی فیملی ہے اسے بھی میرے ساتھ ہی منسلک کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جناب میرے 3 بھائی بھی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، تو ماں باپ میرے بوڑھے ہیں، وہ تو اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ یہ جو اس طرح کے ہیں، یہ انہوں نے ان لوگوں کی جو چیک کرنی ہے لیگلٹی یا ان کی کوالیفیکیشن کہ جناب یہ جانے انہیں ہم لے کے بھی جائیں کہ نہ جائیں بھئی۔ اچھا، بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایسی بھی رپورٹس چلیں جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ امریکن میرے ساتھ بہت ظلم کر کے گئے ہیں۔ جی کیوں ظلم کر کے گئے؟ جی 2002 سے لے کے اور 2003 میں 6 ماہ میں نے امریکنز کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، تو امریکن کو چاہیے تھا کہ مجھ کو لے کے جاتے۔ اچھا خیر، انٹرنیشنل میڈیا نے تو ان کی یہ خبریں چلا دی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے کتنے وارداتیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جس ملک کے اندر اتنی دیر سے اس طرح کا ماحول چل رہا ہو جس طرح کہ افغانستان میں چل رہا ہے، تو لوگوں کے مزاج جو ہیں وہ اتنے مین یا گھٹیا ہو ہی جاتے۔
تو وہ بہرحال اس بات کے متقاضی ہیں. امریکن جاتے ہوئے نا یہ ساری نسل جو تھی یہ ہمارے گلے مڑ گئے ہوئے ہیں. تو جو فرت اللہ بابر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو حکومت پاکستان نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا، تو وہ ڈاکومنٹ فرت اللہ بابر صاحب ہم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ امریکن نے تو کہا تھا کہ 6 ماہ میں ہم لے جائیں گے ان کو اپنے ساتھ. اب ان کی اسکیننگ ہی مکمل نہیں ہونے میں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں جی کئی اس میں سے جھوٹے ہیں. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امریکن کے معیار پہ وہ پورے نہیں اترتے. جن کو امریکن ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کریں گے، ان کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ان کو کہنا ہے واپس جائیں. ٹھیک ہے نا جی، افغانستان میں واپس جائیں. ہم تو پہلے والوں کو کڈنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ 25-30 ہزار فیملیاں اور ہمارے گلے پڑ رہی ہیں، تو بھائی جناب واپس جائیں. تو اس کے اوپر یہ سارا شور مچا ہوا ہے کہ یہ جناب واپس جائیں گے، ان کو طالبان مار دیں گے، وہاں پہ ٹھنڈ بڑی ہے، یہ بھوک سے مر جائیں گے، وہاں پہ برف باری ہونے لگی ہے تو وہ ہوگا. بھائی جان برف باری تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے چترال گلگت میں، آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے افغانستان چلے جائیں یا وہ اٹھ کے انڈیا چلے جائیں؟ مطلب کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ بنیادی طور پہ وارداتی ہیں، واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ کسی طرح پہ یہ جھوٹ سچ بول کے امریکہ پہنچ جائیں. اور امریکہ بہادر جو ہیں وہ 20 سال وہاں پہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے مزاج کو سمجھتے ہو. کہتے ہیں جی سکیننگ تو پوری ہوگی، آپ کو اپنا کینڈیڈیچر باقاعدہ کوالیفائی کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ بات. دوسرے جو یہاں آ کے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، یہ پچھلے دنوں بڑی میسو قسم کی موومنٹ دیکھنے میں آئی ہے. یہ ٹیکسلا اور ترنول جو ہے یہ 2 مضبوط گڑھ تھے افغانوں کے نا. تو یہاں سے یہ میسولی لوور دیر اور اپر دیر کے علاقوں کے اندر موو کر گئے. یہاں پہ انہوں نے جو بہت بڑے بڑے حویلیاں اور گھر اسٹیبلش کر لیے تھے، وہ بھی یا یہ لوگوں کو کرائے پہ دے گئے، یا امانتاً دے گئے، یا حفاظتاً رکھوا کے چلے گئے ہوئے ہیں. اور یہ دیر وغیرہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آج کل عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر جو ہے وہ زمزمے بہائے جا رہے ہیں. تو سمجھ گئے نا آپ، یہ لوگ اسلام آباد کے ہمسائے میں، ترنول اسلام آباد کا ہمسایہ ہے نا، ٹیکسلا اسلام آباد کا ہمسایہ ہے، تو یہاں پہ ان کو بھی تو کچھ محسوس ہو گیا ہوگا نا. تو اس لیے میسولی اس علاقے سے موو کیے ہیں. آپ دیکھیے عمران خان کے بہت سارے ویڈیوز بنانے والے، ٹک ٹاک بنانے والے آج کل آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ انہی افغانوں میں سے تھے. تو یہ سارے جا کے وہاں پہ کارروائیاں ڈال رہے ہیں اور وہاں پہ ہیں. اور وہاں پہ جب یہ لوگ نکلتے ہیں اپنے اسلحہ اور لاؤ لشکر سمیت، تو وہاں کی مقامی پولیس اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہے. تو بہرحال فی الحال تو چھٹیوں کے بعد تک کے لیے کیس چلا گیا افغانوں کا. جب وہ بیٹھے گا بینچ، وہ کمیٹی بیٹھے گی، پھر بینچ کا ڈیسیژن ہوگا، پھر وہ ٹیک اپ ہوگا. جنوری میں میرا خیال جا کے کہیں یہ ٹیک اپ ہو پائے گا. لیکن ان دی مین وائل ایک میسو قسم کا انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن مجھے تو کم از کم نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگرچہ ان کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے ٹیکنیکلی وہ موو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہوگی، راستے میں برفیں شرفیں بھی ہوں گی، اور ان کے پاس ایک جواز ہوگا. لیکن الیکشن سے پہلے اطلاع یہ ہے کہ 5 لاکھ، اور میری خواہش ہے کہ 10 لاکھ جو ہیں، یہ کم از کم کوئی 20-25 لاکھ کے قریب کہا یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے شناختی کارڈ وغیرہ جو کر کے اور ووٹر لسٹوں کے اندر اندراج کر کے یہ جو KPK کی ڈیموگرافی چینج کر دی ہے، اس کو بحال کرنے کی ایک کوشش ہے. دیکھیے اس میں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن آپریشن آیا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.